अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इलेक्शन के निकात में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए और साबिक वजीर आजम इमरान खान को 2 दिन में 2 सजाएं हो चुकी हैं। कल साइफर केस में 10 साल सजा के बाद आज तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। इमरान खान और उनकी अहलिया की सजा के बाद सीनियर पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर का दावा था कि हमें हक़ दिफा नहीं दिया गया और इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे। सारे तकाज़ों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द, सजा भी और कन्विक्शन। दौरान समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई से इस्तिफसार किया कि आपने अपना 342 का बयान क्या जमा करा दिया है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने बयान तैयार कर लिया है, बुशरा बीबी और मेरे वकला को आने दें तो मैं बयान जमा करा दूंगा। बानी पीटीआई ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ धोखा किया गया है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। इसके बाद बानी पीटीआई गुस्से से कमरा अदालत से चले गए। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे, मेरे वकला आ रहे हैं, लेकिन जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई को वक्त देने से इनकार कर दिया। जज ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए इमरान खान को पैगाम भेजा कि आप कमरे अदालत आएं, हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। अदालत में बार बार पुकारे जाने पर बानी पीटीआई कमरा अदालत में आए तो जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हुए 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया और बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे। बानी पीटीआई पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना आयद हुआ है, जबकि बुशरा बीबी पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। सजा के बाद बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के मुताबिक आज निजाम इंसाफ ने अपने आप को दफन कर दिया। जुडिशल सिस्टम है उसको आज मेरे ख्याल में उन्होंने अपने आप को दफन कर दिया। लॉयर्स हमें जवाब दें कि जब ये इन्हीं में से उठ के ये जजेस बनाए गए हैं तो इन्होंने क्यों नहीं देखा कि हमें इंसाफ ठीक मिलना चाहिए कि नहीं। बानी पीटीआई को 2 दिन में 2 बड़े केसेस में सजाओं पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम जमहूरी पार्टी हैं और इस फैसले की हिमायत नहीं कर सकते। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं, हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं। शहीद बीबी ने हमें इस किस्म की सियासत नहीं सिखाई थी। एमक्यूएम की जानिब से इस सजा को मकाफात अमल करार दिया जा रहा है, जबकि नून लीग की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगजेब के बकौल सजा इस बात का सबूत है कि असल चोर कौन है। फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। जवाब दे देते। एक बीवी बेगम जो है वो शोहर पे डाल रही है, शोहर बेगम पे डाल रहा है। इंसाफ तो ना इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए ना अमन का इंतजार करना चाहिए। मुझे तो इसमें से इंतकाम की बूनी आ रही है। अगर है भी ऐसा तो ये मुझे सबसे बड़ा ईमान मुकाफाते अमल पे है। आपको बताते चलें कि बानी पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने 2018 से 22 के दौरान अपनी वजारत उज़्मा के दौर में बैरून मुमालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ कम कीमत पर हासिल किए और फिर इन तहाइफ को $6,35,000 डॉलर में फरोख्त किया। इन तहाइफ में सऊदी अरब से मिलने वाली कीमती घड़ी भी शामिल है, जिसपे खाना काबा का मॉडल बना हुआ है और इसकी आलमी मार्केट में कीमत अंदाजे के मुताबिक 60 से 65 करोड़ रुपए है। साबिक हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम के 5 अरकानी कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया था कि इमरान खान ने तोशाखाना से हासिल होने वाले तहाइफ फरोख्त करके जो आमदन हासिल की उसे असासों में जाहिर नहीं किया गया। आइन के आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इमरान खान की नाअहली का मुतालबा किया गया था। केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि 62(1)(f) के तहत नाअहली सिर्फ अदलिया का इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं। इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस के सिलसिले में 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया। जवाब के मुताबिक 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वज़ीर आज़म और इनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। बताया यह गया कि यह तहाइफ ज्यादातर फूलों के गुलदान, मेज़पोश, आराइशी सामान और दीवार की आराइश का सामान, छोटे कालीन,
पर्स, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खताती, फ्रेम, पेपर वेट और पेन होल्डर्स पर मुश्तमिल थे। अलबत्ता उनमें घड़ी, कलम, कफलिंग्स, अंगूठी, ब्रेसलेट, लॉकेट्स भी शामिल थे। जवाब में बताया गया कि इन सब तोहफे में से 14 ऐसी चीजें थीं जिनकी मालियत 30,000 से ज्यादा थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीक़ेकार के तहत रकम अदा करके खरीदा। अपने जवाब में इमरान खान ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में 4 तोहफे फरोख्त किए थे। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी खजाने से तोहफे की फरोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तोहफे में एक घड़ी, कफलिंग्स, महंगा कलम और अंगूठी शामिल थी, जबकि 3 तोहफे में 4 रोलेक्स घड़ियां शामिल थी। 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दिया। इसके अलावा इलेक्शन वॉच डॉग की जानिब से सेशन अदालत में एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की इस्तदा की गई। फिर 10 मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में गलत मालूमात फराहम करने पर बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की, लेकिन 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त गुजार को सुनने और 7 रोज में फैसला करने की हिदायत की। 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का तोशाखाना फौजदारी केस से मुतालिक फैसला कलअदम करार देते हुए जज को हिदायत की कि दरख्वास्त गुजार को सुनकर दोबारा केस का फैसला किया जाए। फिर 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई। फैसला आने के फौरन बाद उन्हें पंजाब पुलिस ने लाहौर में वाक़िया ज़मान पार्क में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया। 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद इमरान खान की सजा मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन खुसूसी अदालत ने साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक वजीर आजम को जेल में ही कैद रखने का हुक्म दे दिया था। 6 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। बानी पीटीआई को सजा और नाअहली के बाद अब क्या हो सकता है? पीटीआई के पास कानूनी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं और बानी पीटीआई की क्या कानूनी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा? और इसके अलावा एक और अहम मामला कि एक एतराज ये उठ रहा है कि बड़ा तेजी से ट्रायल हुआ, 2 दिनों में 2 सजाएं, और ये दायरों का सफर है जो चंद दिन पहले अक्सर सियासी रहनुमाओं को सजाएं दे दी जाती हैं। क्या वाकई ऐसा है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर उसाफ साहब और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अशतर उसाफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, जो भी फैक्ट्स थे वो हमने अपने ऑडियंस के सामने रख दिए हैं एंड इट्स फॉर देम टू जज कि क्या मामला है क्या नहीं है, लेकिन एक जो बड़ा एतराज आ रहा है जो कि पीटीआई की जानिब से नहीं, लीगल फ्रेटर्निटी में भी ये आवाजें उठ रही हैं कि जिस तरह साइफर केस हुआ, बड़ा जो है बड़ी तेजी से चीजें की गई, एब्रप्टली की गई, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया, और इसी तरह तोशाखाने का भी मामला है। सर, आपका ओपिनियन इन दोनों केसेस पर? शुरू करते हैं तोशाखाने से क्योंकि आज उन्हें तोशाखाना में सजा हुई। तोशाखाना का केस जो है जी, वो पहले हमें वो समझना जरूर चाहिए कि ये तोशाखाना क्या चीज है। तोशाखाना एक सेक्शन है और उस सेक्शन के अंदर जो तहफ आपके वजीर आजम को या जो बड़े ओहदेदार हैं उनको मिलते हैं, उनको रखा जाता है। जुबैरी साहब, यही सवाल आपसे सर, तोशाखाना केस जो है उसमें लकूनास थे, कमजोरियां थी, जो भी था जैसे भी था, आपको आज का फैसला जो है कैसे लग रहा है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 चीज़ें मैंने क्योंकि देखें पूरा केस तो नहीं देखा, लेकिन एक बात है कि वही जज साहब हैं जिसने एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा दी थी 10 साल की, और ये सुना था छुट्टी पे जा रहे हैं और फिर सडनली छुट्टी इन्होंने कैंसिल की और आज इन्होंने सज़ा सुना दी क्योंकि शायद रिटायर भी हो रहे हैं अभी मार्च में, अगले मार्च में समथिंग। तो देखिए, जो केस के अंदर मैं तो नहीं समझता कि एविडेंस के तो हुई नहीं है, मतलब उनके वकीलों को तो आने ही नहीं दिया। आपने दूसरे साइफर केस में देखा कि उनके वकील तो पहुंच ही नहीं सके, वो स्टेट काउंसिल दे दिए गए उनको, उन्होंने उनकी जिरा कर ली, एक ही दिन में सारी एविडेंस हो गई और ये चल गई। तो देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। हमारा आर्टिकल 10(1) है, वो कहता है कि जी हर किसी इंसान को जो अक्यूज्ड हो उसको अपने मर्जी के वकील से राय लेने की और उसको इंगेज करने का उसका हक है।
یہ آئین آپ کو حق دیتا ہے. پھر فیئر ٹرائل کا ایشو ہے. کیا یہ فیئر ٹرائل کے تقاضے اس کیس میں پورے ہوئے؟ میں نہیں سمجھتا ہوئے ہیں. اور جس طرح سے آج کل اس میں سزا دی گئی اور کل کہہ رہے ہیں وہ عدت والے کیس میں بھی سزا ہو جائے گی اور کسی اور کیس میں سزا ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں اس طرح سے وہ اور پاکستان جو سیکیورٹی کا ایشو تھا پاکستان کی سائفر، اس میں 10 سال اور اس میں توشہ خانہ میں 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور سنا 1 ارب کتنا ان پہ جرمانہ بھی کیا گیا ہے ان کی زوجہ پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کیس، دیکھیں یہ کیس جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے خلاف زیادہ تر پولیٹیکل ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے نیب کے کیسز پولیٹیکل لیڈرز پہ بنے، ان کا کیا اختتام ہوا؟ سب چھوٹ گئے یا قانون تبدیل کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں بڑے آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی آپ اس طرح سے ان کو سزا ہو گئی اور لوگ آج خوشیاں منائیں گے. ایک پارٹی تو بہت خوشیاں منا رہی ہے، لیکن ان کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، کل پھر کوئی سزا ہو سکتی ہے. اور آپ تو اس سزاؤں سے گزر چکے ہیں، کبھی جہاز کی ہائی جیکنگ کے اور مختلف چیزوں سے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نا انصافی ہوئی ہے. اگر کیس بنتا بھی تھا تو قانونی سارے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے اور صحیح شہادت کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. اور اشتر صاحب بھی آپ کے ساتھ بھی ہیں پروگرام میں، ان سے ضرور پوچھیے گا. کل ان کے نام سے چل رہا تھا، یہ تو کہہ رہے تھے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے تھی سائفر میں، تو پتہ نہیں یہ کل لوگ. اچھا میں اشتر استاد صاحب کی طرف ہی جا رہا ہوں. اشتر استاد صاحب، آپ نے عابد زبیری صاحب کو بھی سنا اور آپ سے سوال وہی ہے، لیکن آپ اگر ان کو پہلے رسپونڈ کرنا چاہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے تھی سائفر میں؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بغیر ویریفائی کیے ہوئے میرے متعلق یہ کہا گیا. میں نے تو یہ کہا کہ میں ذاتی طور پہ پھانسی کی سزاؤں کے خلاف ہوں. ہاں بالکل اچھا کیا آپ نے کہا، کیونکہ لوگ یہ آپ کی توسط سے باتیں کر رہے تھے سر. یہ دیکھیے اب یہی بات ہے نا، دس از ایگزیکٹلی واٹ وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ، کہ کون سی باتیں صحیح ہیں کون سی غلط ہیں، بالکل اور منسوخ کر دی جاتی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے یہ اس چیز کے اوپر یقین کر لیا جاتا ہے کہ واقعی یہ میں نے کہا ہوگا. سو دس از ناٹ رائٹ. نمبر 1. ٹھیک ہے سر، جی سر، ہاں ختم ہوگی بات. جی لیکن آن ریکارڈ میں پھانسی کی سزاؤں کے خلاف ہوں. اور آگے ہے سر آپ کو. اچھا اب دوسری بات کہ کیا یہ فیئر ٹرائل ہے. دیکھیے جس طرح ابھی میرے دوست نے، میرے بھائی نے، عابد زبیری نے مجھ سے ایک بات کو منسوخ کیے ہوئے کو دہرا دیا، اسی طرح جب تک کہ ہم ریکارڈ نہ دیکھیں ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی انفیئر تھا یہ سارا سلسلہ یا اس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کیے گئے. ہم سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں. مناسب بات کیا ہوتی؟ مناسب بات یہ ہے کہ ہم ریکارڈ دیکھیں، تاریخوں کا موازنہ کریں اور یہ دیکھیں چارج شیٹ کب فریم ہوئی. کیا چارج شیٹ کے فریم ہونے کے 1 ہفتے کے بعد جو تقسیم کیے گئے جو آپ کے ہیں بیانات گواہوں کے، ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا؟ کیا اس کے اندر ان کو موقع دیا گیا؟ اور اگر آپ خود التوا کر رہے ہوں، اپنے وکلا کو آپ ہدایت کر دیں کہ آپ عدالت میں نہ جاؤ تاکہ یہ کیس جو ہے وہ تعطل میں چلا جائے، تو پھر یو کانٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف یور اون رانگ. یہ پہلو ہو گیا. اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے بارہا ان معاملات کو لے کے گئے، آپ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں لے کے گئے اور وہاں سے پھر کریکشنز ہوتی رہیں. اور یہ ایک اسٹریٹجی ایسی ہے جو مجھے سچی بات ہے سمجھ نہیں آئی. اگر کوئی لکوناز تھے تو پھر وہ لکوناز جو ہیں وہ تو آپ کو ہیلپ کریں گے اپیل میں، ان کو آپ نے درستگی کی طرف لے کے چلے گئے. یہ سب باتیں جو ہیں یہ ریکارڈ سے آیا ہوں گی. یہ میں نے جو اخبار میں پڑھا ہے، میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا، یہ میں پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ یہ سزائیں دونوں جو دی گئی ہیں یہ عینی شہادتوں پہ نہیں دی گئی، یہ دی گئی ہیں ریکارڈ کے اوپر. اب ریکارڈ کیا ہے؟ اب لے لیتے ہیں سائفر کا کیس. سائفر آیا، سائفر کی اپنی ایک لیگیلٹی ہے، سائفر کی ایک پروٹیکشن ہے. اس کا سیکرٹ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 جو ہے اس کی 5 اور 9 کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے اوپر وہ سزا ہوئی. یا تو جو عوامی جلسے میں ہلا کے دکھایا گیا وہ غلط بات کی، عوام کے ساتھ جھوٹ بولا، یا عدالت میں جھوٹ بولا ہے. دونوں صورتوں میں جھوٹ تو ہے نا. تو پھر جب آپ اپنے وکلا کو ہی پراپر طریقے سے انسٹرکٹ نہیں کریں گے، پراپر آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تو پھر سزا ہی تو ہوگی نا. اب توشہ خانہ میں آ جائیے. اس میں بھی
اوپن اینڈ شٹ باتیں ہیں. کیا ہیں کہ یہ تو مانی گئی باتیں ہیں نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز جو ہے جس کی وضاحت کی بات ہے. پہلی بات, تحفے آئے اور ایک نہیں 108 آئے, اور ان کو پھر ان میں سے 58 یا واٹ ایور دی نمبر لیا گیا. ان میں سے یہ جو پرٹیکولر کیس ہے یہ وہ ہے سعودی عربیہ کے ولی عہد کی طرف سے دیا ہوا. اس کی ویلیویشن کیا پراپر طریقے سے کی گئی, اگر کی گئی تو اس کی کیا ویلیویشن ہوتی اور ہے, اور اس کو پھر کیا آپ نے کراس چیک سے اس کی پیمنٹ کی, آپ نے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال کے دیے, کیا اس کا منی ٹریل ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ نیب کا کیس بنا, اور اگر ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے, پھر تو آپ بری ہو جائیں گے. اب سر اشتر صاحب میں ٹھیک ہے آپ کا آگے عابد زبیری صاحب, دونوں کیسز میں اشتر صاحب نے پوائنٹس آپ کے سامنے اب رکھ دیے. جی سر. جی دیکھیے, پہلی آپ کو یاد ہوگا جب سائفر کا ایشو آیا, اب وہ جو لہرانا اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے تو مجھے نہیں پتا کس لاء میں لکھا ہے, سیکشن 5 کہاں یہ کہتا ہے آف دی آفیشل سیکرٹس ایکٹ. دوسری بات, پہلے اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت ہر کونے اور آئی ایس پی وغیرہ سب نے ڈینائی کیا کہ ایسی بات سائفر نہیں ہے. پھر پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, وہ کمیٹی بیٹھی, کمیٹی نے اس کو ریویو کیا اور پھر ایک ڈیمارش ایشو کیا امریکہ کو. کہا کانسپریسی نہیں تھی لیکن یہ ایک انٹرنل افیئرز میں ایک وہ مداخلت تھی. تو پھر ڈیمارش کیوں دیا گیا تھا یو ایس اے کو اس کے اوپر؟ تو دیکھیے نا, مطلب کہ آپ پہلے تو کہتے رہے سائفر ہے ہی نہیں, جھوٹ مبنی, یہ اپنے آپ کی گورنمنٹ بچانے کے لیے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آج سائفر کا فیصلہ آ گیا, دیٹ مینس سائفر تھا, تو اس وقت جو بات کی گئی وہ غلط تھی, ڈیمارش دیا گیا وہ غلط تھا. تو پھر یہ مطلب کہاں, یہ مجھے اشرف میرے بڑے بھائی ہیں, بہت محترم, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور یہ جانتے بھی ہیں اس بات کو. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس میں سیکشن 5 کی وائلیشن کس طرح سے ہوئی اس کیس میں؟ چلے وہ ہوئی, وہ میرٹس کی بات ہے, لیکن جس طرح سے عرض ٹھیک ہے زبیری صاحب, میرے پاس چونکہ ٹائم کم ہے نا, تو ایٹ لیسٹ اس ایک پوائنٹ کا میں اشتر صاحب سے آپ کے سامنے جواب لے لوں. اشتر صاحب, سیکشن 5 مطلب لہرانے پہ کیسے لگ سکتا ہے, یہ سوال ہے عابد زبیری صاحب کا. بات لہرانے کی نہیں ہے, اور وہ تو صرف وہ ایک واقعہ ہے جس کو کسی نے جھٹلایا. تو اصل پوائنٹ کیا ہے؟ ویسے نہ عابد زبیری صاحب اس میں ڈیفینس کی کاؤنسل ہے, نہ پروسیکیوشن کا وکیل ہوں, ہم دونوں صرف اپنا اوپینین دے رہے ہیں. سر وہ ہم اپنے آڈینس کے لیے تھینکس, آپ دونوں کا بڑا قیمتی ٹائم آپ نے آج ہمیں دیا. جی سر بولیے. میں جلدی سے عرض کر دوں, یہاں تو بہت طوفان آیا, جلدی سے عرض کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ سوال یہ نہیں کہ اس کو لہرایا گیا یا ڈیمارش تھا یا نہیں تھا, سوال یہ ہے کہ کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مندرجات, چاہے وہ کسی کو آپ پرائیویٹ محفل میں سمجھا دیں, سنا دیں, یا اس کو لیک کر دیں, یا آپ عوامی جلسے میں کریں, ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ کریں, یا آپ سوشل میڈیا پہ کریں. دیٹ از دا کوشچن کہ کیا, اب مجھے بتائیے کتنے سائفرز کا ذکر ہوتا ہے. اور میں آپ کو سیفلی بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے سائفرز ایسے ہیں جن کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگر اخفا کر دی جائیں تو بہت پرابلمز آ جاتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے سنا کسی بھی پرائم منسٹر کو یا کسی منسٹر کو کہ یہ سائفر آیا تھا, اس کی بعد یہ ساری باتیں؟ دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. 1, ایک کے آفیشل سیکرٹس ایکٹ 1923 میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کوئی سیکرٹ, اور خاص طور پہ چونکہ آپ نے تو اوتھ لیا ہوا ہے کہ آپ سیکریسی کا محفوظ رکھیں گے, کسی کو ڈائیورج کریں تو پھر اس کو آپ کو سزا ملے گی. نمبر 2, یہ ایک سینسیٹیو معاملہ ہے جس میں آپ کی ساکھ کی بات ہے. آپ سے کوئی بات جو ہے, یہ آپ کے سفیر نے آپ کے فارن آفس کو بھیجا تھا, ان کانفیڈنس بھیجا ہوتا ہے, اور جو کچھ اس کے مندرجات ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ سیکرٹ ہوتے ہیں. وہ باہر اگر نکل جائیں تو سفارتی تعلقات خراب ہوں گے. تیسری بات یہ کہ صرف اسی ملک کے ساتھ نہیں, پھر آپ کی ساکھ کیا رہے گی باقی ممالک میں, کہ کیا آپ کے متعلق یا کوئی ایسی بات آپ کے سفارتکار سے کوئی قبول اشتر صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ صرف 20 سیکنڈ رہ گئے, تو اگر زبیری صاحب کو یہ دے دیں کہ وہ رسپونڈ کر لیں پلیز. تھینک یو. جی زبیری صاحب. سر دیکھیے, میں اس کی بات پھر بھی سائفر اور اس میں کہوں گا جو بھی اس کا تھا, لیکن کیس جس طرح سے چلایا گیا اس میں تو پھر بھی بہت خامیاں ہیں.
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے دیا تو پھر ڈیمارش کیوں دیا گیا؟ اگر یہی بات تھی ہماری اتنا سینسٹیو میٹر تھا تو پھر حکومت وقت جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور پاکستانی سیکورٹی کاؤنسل بیٹھی جس میں آپ کے آرمی سب لوگ ریپرزینٹڈ ہوتے ہیں، انہوں نے پھر ڈیمارش کیوں دیا اگر تعلقات خراب ہونے کا ایشو تھا اور ایک غلط کام کر دیا گیا تھا ایک سابق وزیر اعظم نے؟ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی سر. ٹھیک چلے. عابد زبیری صاحب اور اشتر اسعد صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم نے ویسے دونوں کو یہ عدالت لگانے کی کوشش نہیں کی، لیکن وی ہیو ٹو بی بیلنس، اور بوتھ آف یو ہیو آلویز بین ویری کائنڈ انف کہ آپ ہمیں اپنا وقت دے دیتے ہیں، کیونکہ دو تین لوگوں کو لڑانا مقصد نہیں ہوتا، لیکن اصل حقائق جو ہیں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی اور جو بھی ہے وہ اگر ہم سامنے رکھ دیں تو میرا خیال ہے کہ دس از دا وے فارورڈ فار میڈیا اینڈ for judiciary and also for our country as well. Thank you so much for joining us. اور ناظرین بریک کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب اور منیف فاروق صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان کا تجزیہ کیا کہتا ہے الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے. ویلکم بیک. ناظرین ملک میں 7 روز کے بعد عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے میدان سج چکا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا اب بھی دہشت گردی کی زد میں. آج باجاوڑ میں NA 8 سے آزاد امیدوار ریحان زیب خان کو انتخابی مہم کے دوران نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا، جبکہ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے انتخابی دفتر کے باہر دستی بم حملہ کیا گیا جس سے کوئی جانی نقصان کی اطلاع فی الحال نہیں ملی. اس سے پہلے گزشتہ روز سبی میں PTI کی موٹر سائیکل ریلی کے دوران دھماکہ ہوا جس سے 3 افراد جاں بحق ہوئے. اسی ہفتے پیر کے روز بلوچستان کے علاقے مچ سمیت مختلف مقامات پر ایک ساتھ دہشت گردوں نے کوارڈینیٹڈ اٹیک کیا جس سے سیکیورٹی فورسز نے پسپا کر دیا. لیکن روزانہ کی بنیاد پر پیش آنے والے یہ واقعات نہ صرف دونوں صوبوں کے ووٹرز کو خوفزدہ کر رہے ہیں بلکہ سیاستدانوں کی جانب سے جا بجا تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور ان سے ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں. اب اس صورتحال کو ہم فی الحال جس طرح سے معاملات ہیں تو انڈر کنٹرول ہیں، لیکن اس کا روک تھام بہت زیادہ ضروری ہے. اور ناظرین ان تمام جو یہ واقعات ہیں خصوصاً باجاوڑ میں جو کچھ ہوا اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لے لیا ہے. کل بڑا اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں نگران وزیر داخلہ کو بھی بلایا گیا ہے. تو ہوپ فلی جو اقدامات لیے جائیں گے اس کے بعد اس سے ہمیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتی ہوتی نظر آئے گی. سندھ کی بات کریں، سیاست کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم کا جو دار و مدار ہے وہ کراچی پر ہی ہوگا، جہاں MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزامات کی بارشیں تو کر رہی ہیں لیکن ایک دوسرے کے کارکنان کو قتل کرنے کے بھی الزامات لگ رہے ہیں. لیکن سیاست کا مرکز کہلانے والا پنجاب ان دونوں انتخابی مہم کا مرکز بنا ہوا ہے. ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے والے تمام بڑے چہرے یہیں جلسے کرتے دکھائی دے رہے ہیں. الیکشن کے بڑے مقابلے بھی یہی ہوں گے. لاہور کے حلقوں پر نظر ڈالیں تو نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا مقابلہ یاسمین راشد اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مقابلہ عطا تارڑ سے ہونے جا رہا ہے، جبکہ مریم نواز کا مقابلہ PTI کی حمایت یافتہ میاں شہزاد فاروق، جبکہ حمزہ شہباز کا مقابلہ عالیہ حمزہ سے ہونے جا رہا ہے. ان انتخابات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی اپنی نظریں پنجاب پر لگائی ہوئی ہیں. اس حوالے سے آصف علی زرداری سرپرائز دینے کا وعدہ بھی کر چکے ہیں. آج مالا کنڈ میں جلسے کے دوران بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نون لیگ اور PTI پر تنقید کی اور کہا کہ نون لیگ ووٹ کی عزت تو نہیں کر پا رہی. نواز شریف نے 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم بن کر نفرت کی سیاست کی، اگر چوتھی بار بھی منتخب ہو گئے تو یہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. بلاول کے بقول تحریک انصاف اپنے دور میں کہا کرتی تھی کہ عمران خان کی وہ بات کر رہے ہیں کہ میں ان سب کو رلاؤں گا، لیکن آج ان کی اپنی اہلیہ جیل پہنچ چکی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بانی PTI کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوا. اتنا اہم کیس خان صاحب کے لائرز آتے ہی نہیں ہیں، پھر مجبوراً جو جج صاحب ہے وہ حکومت کے کوئی لائر اٹھا کے خان صاحب کا وکیل بنا دیتا ہے، اور اب خان صاحب کا 10 سال کی سزا ہو چکا ہے. تو خان صاحب کی اپنے لوگوں نے خان صاحب کو پھنسایا ہے، یہ کسی اور کا قصور نہیں.
جن کے اپنے لوگوں کا قصور ہے، اور اب وہی لوگ باہر جا کے کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہیں۔ نون لیگ کے چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی نانوال میں جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے بھی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی اور یہاں تک کہا کہ کل قومی راز بیچنے پر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی اور آج ان کی بیوی جیل بھیج دی گئی ہے۔ کیا چوری پر اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ سابق وزیر اعظم کی بیوی ہیں؟ لوگوں کو چور کہنے والے آج خاندان سمیت چور ثابت ہو رہے ہیں۔ کل عمران خان کو 10 سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر، قومی سلامتی سے کھیلنے پر، آج اس کی بیوی کو سزا ہو گئی۔ یہ لوگوں کو چور چور کہتے رہے، یہ پورے خاندان سمیت آج اللہ کے فضل سے چور ثابت ہوا ہے۔ میں اس کی بیوی کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوں۔ انتخابی نشان چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی بظاہر تو انتخابات میں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہوگی اور کیا باقی سیاسی جماعتیں ان حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند کریں گی؟ تفصیلی گفتگو کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب بہت شکریہ سر۔ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، 2 دنوں میں عمران خان صاحب کو 2 کیسز میں سزا ہو چکی ہے، سائفر والے معاملے میں بھی، توشہ خانے والے معاملے میں بھی۔ اب ان دونوں معاملات میں جو ہیں یا تو انہوں نے ٹھیک سے ڈیفینڈ نہیں کیا، اور اگر اس کو ان ڈیپتھ دیکھا جائے تو جرم تو سرزد ہوئے، لیکن پھر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ چند دن الیکشن سے پہلے اس طرح انہیں ڈسکوالیفائی کرنا، لمبی سزائیں دینا، تو یہ ایک دائروں کا سفر ہے۔ کیا کہیے گا شامی صاحب؟ جب تک مسافر جو ہیں ان کو خیال نہیں آئے گا اپنی زاد راہ کا، اپنے سامان زیست کا، جب تک مسافر یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ سفر جو ہے وہ سات مستقیم پہ کریں اور دائرے سے باہر نکلیں، اس وقت تک تو دائرہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ کوئی باہر نکلے گا۔ تو یہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے رہیں گے، اور پاکستان کی تاریخ تو ایسے مناظر سے مالا مال ہے۔ منیب فاروق صاحب یہ بتائے گا کہ دونوں کیسز آپ نے دیکھے، اب سائفر والا جو معاملہ تھا انہوں نے ایک کاغذ لہرایا، انہوں نے کہا کہ یہ سائفر ہے اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پھر یہ بھی انہوں نے اقرار کیا کہ وہ کاپی گم ہو چکی ہے، جو کہ سیدھا سیکشن 5 جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا وہ خود ہی لاگو کریں۔ اب جس طریقے سے ٹرائل ہوا، جس سپیڈی طریقے سے ہوا، اس میں لکوناز ہیں، اس پر بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، اور پھر آج کا بھی جو معاملہ ہے توشہ خانہ والا، اب آپ بڑے تگڑے وکیل بھی ہیں، آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوا ہے، اس میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ان بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے تھا۔ ریگارڈلیس آف دیٹ، وہی سوال جو شامی صاحب سے وہ آپ سے کہ جرم ہوا نہیں ہوا وہ سائڈ پہ کر دیں، وہ تو معاملہ ہوگا، لیکن ان دونوں فیصلوں کا الیکشن پہ کیا امپیکٹ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ عادل صاحب۔ دیکھیے، مجھے ذاتی طور پر یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کا ووٹر یا ان کا سپورٹر، ٹھیک ہے تھوڑا بہت ڈپ تو آیا ہوگا، لیکن جو ان کا ہارڈ کور ووٹر ہے یا سپورٹر ہے، اس کو تو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کو 1 مقدمے میں سزا ہوئی ہے یا 3 میں ہو چکی ہے۔ سزا کی نوعیت کیا ہے، وہ عمران خان صاحب کو تمام گناہوں سے یا تمام جرائم سے پاک سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کے حالات میں عمران خان کو محض پابند سلاسل رکھ کے ان کو اقتدار سے دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ نہ وہ ریزننگ سمجھے گا، نہ لاجک سمجھے گا، اور نہ ہی فیکٹس کی طرف وہ دھیان دے گا۔ خیر، تحریک انصاف کے دوست فیکٹس کی طرف کم ہی دھیان دیتے ہیں، وہ زیادہ نیریٹو کے اوپر چلتے ہیں، اور جو بات جناب عمران خان اپنے منہ سے نکال دیتے تھے وہ اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دیتے تھے کہ یہ بات 100% درست ہے، بے شک عمران خان صاحب کی بات فیکچولی کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر، اس کو فرق تو اس طرح سے نہیں پڑے گا۔ ہاں، پارٹی جس طرح سے 9 مئی کے واقعات کے بعد ڈس انفرینچائز ہوئی ہے، ووٹر ڈس انفرینچائز ہوا ہے، بلے کا نشان چلا گیا، ایسی صورتحال میں ووٹر ٹرن آؤٹ، ووٹر کا یہ ذہن میں رکھنا کہ کیا میری تو جماعت تو چھوڑ دے دور کی بات ہے، میرا تو لیڈر بھی اندر ہے اور پتہ نہیں کیا فیٹ ان کا ہوگا، وہ اس وقت مقتدرہ کے بالکل مخالف سمت میں کھڑے ہیں۔ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوشش کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں رابطہ کرنے کی، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کوئی بھی جواب مثبت نہیں ملا۔ جو ڈیلز اور آفرز کی بات کی جاتی رہی چند
ہمارے کولیگز کے جانب سے کچھ جگہوں پر، تو میں ہمیشہ مذاق میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ایک ہی ڈیل آفر کی جا رہی ہے اور وہ ہے روٹی کی. انہیں روٹی آفر کی جا رہی ہے، روٹی وہ کھاتے ہیں، تگڑی کھاتے ہیں، لیکن اس وقت جو حالات ہے اس سے زیادہ عمران خان صاحب کو نہ کچھ مل رہا ہے. جہاں تک بات ان کے ووٹر کی ہے، وہ پہلے بھی موجود تھا، آج بھی ہے، اور میرے خیال میں آئندہ بھی رہے گا. شامی صاحب، جس طرح منیب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، آپ نے نواز شریف صاحب کا رائز دیکھا ہے، ان کی سیاست کو بڑی کلوزلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہوتے ہوئے، اور کیسے انہوں نے وہ 3 دفعہ چلے گئے. لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب نیچے پنجاب میں اترتے ہیں تو پنجاب کا ووٹر پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، وہ ان سے بلانگ کرتا ہے، اور 1990 آنورڈز ہم نے دیکھا کہ تقریباً 80% الیکشنز میں یہی ہوا. اگر عمران خان صاحب کا ووٹ انٹیکٹ ہے پنجاب میں اور نواز شریف صاحب بھی نیچے اتر چکے ہیں، پلڑا کس کا بھاری آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ سارے کا سارا سیاسی جماعتوں میں منقسم نہیں ہے. اس کی ایک بڑی تعداد، یعنی فلوٹنگ ووٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ہے. ایسے ووٹرز بھی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو آخری وقت تک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یعنی ان کا معاملہ طے شدہ نہیں ہوتا. تو اگر پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، پکا ووٹر ہے، وہ تو یقیناً اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوگا. لیکن وہ ووٹ جو کہ ایک فلوٹنگ ووٹ ہے، اور جو ووٹ ان کے مختلف کینڈیڈیٹس کا ووٹ ہو سکتا ہے، وہ ضرور متاثر ہوگا، اور اس میں ایک ڈیمورلائزیشن ہو سکتی ہے. کیونکہ ریئیکشن جو ہے وہ تو اس ووٹر میں آتا ہے جو کہ پکا ووٹ ہوتا ہے، کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. جو درمیان میں ہوتا ہے وہ ڈپریس ہوتا ہے اور اپنا راستہ بدل بھی لیتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ ہے وہ بالکل ویسے کا ویسا موجود رہے گا. اس کو یقیناً سیٹ بیک ہوگا، اور جب یہ میسج آئے گا، ویسے تو جو مقدمے جو فیصلہ ہوا ہے ان کے خلاف، ایک دن 10 سال قید کی سزا ہوئی، دوسرے دن 14 سال قید کی سزا ہوئی. تو اس سزا سے پہلے بھی وہ انتخاب میں حصہ تو نہیں لے رہے تھے، وہ تو نااہل ہو چکے تھے، وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے، نہ پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، وہ آلریڈی جیل میں تھے. تو ان کے ذاتی مشکلات کے حوالے سے تو نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے. وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، اڈیالہ جیل میں پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی رہیں گے. لیکن بہرحال ایک میسج ہے وہ یہ گیا ہے کہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، اور ان کے لیے ایک لمبا سفر انہیں طے کرنا پڑے گا. اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک بدلی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور ریئیکشن بھی پیدا ہو سکتا ہے. ریئیکشن ہوتا ہے جو پکے ووٹرز ہوتے ہیں ان میں، اور بدلی ہوتی ہے جو درمیان میں ہوتے ہیں جنہیں دل یقین کہتے ہیں. تو یہ ابھی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کا جس طرح سے نشان چھن چکا ہے، جس طرح اس کی کمپیننگ میں مشکلات ہیں، اور پھر جس طرح اب ایک نفسیاتی طور پر خوف ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ سب معاملات جوں کے توں رہیں گے اور پی ٹی آئی کی پوزیشن بھی برقرار رہے گی، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا یا اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا، میرا خیال یہ ایک بڑا مبالغہ ہوگا. حالات مختلف سمت میں بھی جا سکتے ہیں اور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑی اہم بات کر گئے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے 2 سینئر صحافی، معروف صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب اور منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب فاروق صاحب، موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتی تو ہمیں نظر آ رہی ہے. آپٹکس اگر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ جو ہے، اور ایک دفعہ پھر پاکستان جو ہے 90s کی سیاست کی طرف چلا گیا ہے. لیکن گراؤنڈ پر اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ مطلب ان ادر ورڈ سوال یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کتنا ان روڈز آپ کو بناتی نظر آ رہی ہے اس سچویشن میں؟
دیکھیے اگر ہم اس حلقے کی بات کریں جہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میں نے ریسنٹلی اس حلقے کے اندر میں گیا بھی 2021 کے بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے نمبر 2 پر تھی، کیونکہ پی ٹی آئی نے حصہ نہیں لیا تھا، جمشید چیمہ صاحب حصہ نہیں لے پائے تھے، پیپلز پارٹی نے اس وقت 30-32 ہزار ووٹ اس میں لیا تھا۔ حلقہ یہ مسلم لیگ نون کا رہا ہے کافی عرصے سے، اور مسلم لیگ نون متعدد الیکشن جیتتی بھی رہی ہے۔ بڑا مشکل اور اپ ہل ٹاسک ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لاہور میں ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ نکالنا، اور بلاول صاحب نے بہت کچھ سٹیک پر لگایا ہے، ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن تھا یہاں سے الیکشن لڑنے کا، لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ حالات دیکھیں تو پاکٹس ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، لیکن جو اوور آل ہوا ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے مسلم لیگ نون کی جانب، یا ٹلٹ کرتی ہے مسلم لیگ نون کی جانب۔ ہاں اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے آب و تاب کے ساتھ اس الیکشن کے اندر ہوتی تو پھر ایکویشن بڑی مختلف ہونی تھی، کیونکہ دونوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اینٹی پی ایم ایل این ووٹ لینا تھا، ظاہری بات ہے اپنا ووٹ کا جتنا بھی حصہ تھا، اور پی ٹی آئی نے تو نیچرلی لینا ہی اینٹی پی ایم ایل این تھا، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کا ووٹر کیا تحریک انصاف کی طرف سے، ظاہری بات ہے وہاں کوئی اگر کینڈیڈیٹ اس طرح سے خاطر خواہ نہیں ہے تو کیا وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا، میرا نہیں خیال۔ اور اگر بلاول صاحب 2021 کی پیپلز پارٹی کی پوزیشن کے اوپر انحصار کیے ہوئے ہیں تو شاید مجھے لگتا ہے تھوڑا سا اوور اسیسمنٹ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون بائی اینڈ لارج بڑی انٹرنسڈ رہی ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر، لیکن 2022 کے بعد کافی دھچکا لگا، پی ڈی ایم کے دور میں بڑا دھچکا لگا۔ اب میاں صاحب کی واپسی سے فرق تو کافی پڑ گیا ہے پوری الیکشن کیمپین پہ، اور جو ووٹر کنیکٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، جلسے بہت بڑے سائز کے ہو رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این میرے خیال میں ڈومینیٹ کرے گی پنجاب کے اندر اس الیکشن کو، ڈومینیٹ کرے گی۔ شامی صاحب ایک سیناریو ہے، سیناریو یہ ہے 18 میں تقریباً اب تو اوپن سیکرٹ ہی ہے اور بہت سے کردار مان بھی گئے ہیں خود بھی کہ کس طرح نواز شریف کو نکالا گیا، عمران خان کو لایا گیا، اور ایک سچویشن اس کے بعد بنی، پھر میاں صاحب جو ہیں وہ جیل سے نکل گئے، وہ چلے گئے علاج کے لیے، اور پھر اس کے بعد 3-3.5 سال کے بعد آئے تو معاملات کافی سنبھل چکے تھے اور تقریباً سٹیج تیار تھا، جو جدوجہد ہوئی، عمران خان صاحب گھر جا چکے تھے، عدم اعتماد آ چکی تھی۔ اب اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل اقتدار میں میاں صاحب اگر آ جاتے ہیں، دوبارہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آئے یا اکٹھے حکومت بنائیں، جو بھی ہو، آگے کیا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف بطور جماعت وہ اسی طرح تحلیل ہوتی جائے گی؟ عمران خان صاحب کا کم بیک کافی ہے، ہماری تاریخ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کو ختم ہوتے تو ہم نے نہیں دیکھا، بھٹو صاحب کے نام پر آج بھی پیپلز پارٹی ووٹ لیتی ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کا احاطہ کیجئے گا کہ کس طرف پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں جا سکتی ہے؟ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کی جماعت ہمارے درمیان موجود ہے، اور ان کی وراثت جو ہے اس کو سمیٹنے کی یا بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو کتنے زیر و بم سے گزرنا پڑا ہے، کتنے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور پنجاب جو ہے، جو ایک زمانے میں بڑا مضبوط قلعہ تھا پیپلز پارٹی کا، اور آج اور اسی لاہور شہر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1970 کے انتخاب میں ڈاکٹر جاوید اقبال، حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو شکست دی تھی۔ تو یہ ایک لمبا عرصہ جو ہے یعنی پیپلز پارٹی نے گزارا ہے، اور اس میں اس کی طاقت جو ہے اس میں کمی واقع بھی ہوئی ہے، اس کا وجود تو برقرار ہے اور سندھ میں اس کا ہولڈ بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوا، کمی ہوئی ہے، اور اب بلاول بھٹو اس میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس طرح کوشش کرتے رہے تو ان کے لیے مستقبل اچھی خبر بھی لا سکتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے اسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی گزرنا پڑے گا ایک لمبے سفر کا آغاز ہے اس کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کل اس کے لیے کوئی سورج طلوع ہو تو اچھی خبر لے کر آ جائے، تو اس کو بھی ایک تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور حالات جو نئی کروٹ لیں گے تو اس میں نئے امکانات پیدا ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے 2018 کے جو مقتدر تھے وہ کہاں ہیں، جو اس وقت ڈومینیٹ کر رہے تھے، جو لوگ جن کے اشارہ ابرو پر قسمتیں بن رہی تھیں اور بگڑ رہی تھیں،
آج وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہیں. وہ قسمت ان کی کئی ایک کی قسمت پھوٹ گئی ہے اور ان کو اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. منیب صاحب مختصراً جو شامی صاحب بات کر رہے تھے 2018 کے بعد حالات نے کروٹ تو لیا, تو تحریک انصاف کے حالات کروٹ لیتے لیتے ٹائم تو لگے گا. جی بالکل ٹائم لگے گا, اور ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مسائل بہت زیادہ ہیں, عام نوعیت کے مسائل نہیں ہیں. وہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بالکل مخالف سمت میں کھڑے ہیں. 9 مئی کا توق ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. بدقسمتی سے جماعت خود کو علیحدہ نہیں کر پائی, یا علیحدہ ہونے نہیں دیا گیا اسے 9 مئی سے. عمران خان صاحب نے پرسنلی جو کچھ کیا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر, جو چیزیں ان کے کھاتے میں ہیں, ان سے بھی وہ دور نہیں ہو پا رہے اور نہ ہی ہو سکے, جس کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے جماعت اور عمران خان صاحب کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر, ایز فارمر پرائم منسٹر اتنا رگڑا لگا ہے. تو ابھی تو کافی وقت لگے گا, کم از کم مستقبل قریب میں تو مجھے کچھ اتنی بہتری کی امید نہیں ہے. منیب فاروق صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد باجاوڑ کے حالات کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج باجاوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. قومی اسمبلی کے حلقہ NA 8 سے آزاد امیدوار ریحان زیب خان کو نامعلوم افراد نے انتخابی مہم کے دوران فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا. ریحان زیب خان, جنہیں PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں کے طور پر منسوب کیا جاتا رہا, اصل میں وہ آزاد حیثیت میں اور PTI کے امیدوار گل ظفر خان کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے تھے. وہ کافی پاپولر تھے, لیکن تحریک انصاف نے انہیں ٹکٹ جاری نہیں کیا. ریحان زیب خان نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے علمبردار بھی تھے. میں ذاتی طور پر انہیں جانتا تھا, اور اس وقت ہماری اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی, لیکن زیادہ وہ پرومیننٹ اس وقت ہوئے جب اکتوبر 2018 میں اعظم سواتی کے گھر ایک گائے گھس گئی فارم ہاؤس میں, اور اس پر انہوں نے, جو وہ غریب خاندان تھا, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا. اس وقت ریحان زیب خان نے اس خاندان کے لیے آواز بلند کی, اور اس وقت میں ہم نیوز میں تھا اور ہمارے پروگرام میں انہوں نے شرکت بھی کی. ذرا دیکھیے کیا ہوا تھا اس وقت. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ اپنے علاقے باجاوڑ اور قبائلی علاقہ, جو سابقہ قبائلی علاقہ ہے, اس کے لیے کافی وہ آواز اٹھاتے تھے, نوجوان رہنما تھے. اس وقت NA 8 سے ہی پیپلز پارٹی کے امیدوار اخونزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب, آپ کے حلقے میں یہ ہوا واقعہ, ایک تو یہ ہوا کیسے, اور اس سے پہلے بھی آپ بتا رہے تھے کہ 2-3 صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس پر بھی اٹیکس ہو چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل شاذیب صاحب, یہ باجوڑ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم 2004 سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. ہمارے ہر گھر میں جو ہے وہ بیوہ ہے, ہمارے ہر گھر میں یتیم بچہ ہے, اور یہ سال جو شروع ہوا ہے 2024, تو ایک دھماکہ ہوا, اس میں ہمارے 9 پولیس کے نوجوان شہید ہو گئے اور 20 زخمی ہو گئی. پھر اس کے بعد 2 PK-19 کے کینڈیڈیٹ پہ حملے ہوئے, ایک ساتھی شہید ہوا, خود زخمی ہوا. دوسرا PK کا جو کینڈیڈیٹ تھا, اس پہ بم بلاسٹ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا. پھر اس کے بعد ایک قبائلی عمائدین ہے, اس پہ بم بلاسٹ ہوا, اس میں 3 لوگ زخمی ہو گئی. پھر پولیو کا ایک ڈاکٹر صاحب تھا, ان کو شہید کیا گیا. ان کے 9 بچیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. کل بھی PK-19 میں ایک بم رکھا تھا ایک PK کی کینڈیڈیٹ کے لیے, لیکن وہ بم بلاسٹ نہیں ہوا. اس کا جو پٹاخہ تھا وہ تو چل گیا, لیکن پورا بم بلاسٹ نہیں ہوا. آج یہ واقعہ ہوا تو ابھی 2024 کا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے, اتنے حملے باجوڑ میں ہو گئے, اتنے ہمارے لوگ شہید ہو گئے, اتنے بچے یتیم ہو گئے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف, یعنی ایک طرف ہمارا لور دیر ہے, اس میں بھی امن ہے, بالکل سکون ہے. ہماری دوسری طرف ملکنڈ ایجنسی ہے, اس میں بھی سکون ہے. ہماری تیسری طرف مومند ایجنسی ہے, جو ہماری طرح ایکسپارٹا ہے. ہمارا اور ان کا ہسٹری ایک ہے, وہاں بھی سکون ہے. ہماری پیچھے افغانستان کا کنڑ صوبہ ہے, وہاں بھی سکون ہے. لیکن جب سے یہ دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے, باجوڑ میں ایک حملے سے دوسرے حملے تک جتنا ٹائم ہے اس کو ہم امن کہتے ہیں.
باقی ایسا ہر دوسری تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی مجھے چٹان صاحب ٹائم کم ہے، بس سمپلی یہ بتا دیجئے کہ ریحان زیب کے حوالے سے آپ سب نے آج احتجاج بھی کیا، ہوا کیا؟ اور یہ آزاد امیدوار تھے نا؟ جی بالکل، یہ آزاد امیدوار تھے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، سوشل ورکر بھی تھا، اس حملے کے بھرپور ٹکٹ تو پی ٹی آئی نے ان کو نہیں دیا نا، ٹکٹ تو پی ٹی آئی نے ان کو نہیں دیا تھا نا؟ نہیں جی، ٹکٹ پی ٹی آئی نے ان کو نہیں دیا تھا، ٹکٹ این اے کا گلزفر کو دیا تھا، اور یہ جس پی کے سے الیکشن لڑ رہا تھا وہاں پہ سابق ایم گلداد خان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا، یہ آزاد حیثیت میں ٹکٹ الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن جھنڈے کا استعمال وہ پی ٹی آئی کا کر رہا تھا اور نام بھی عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کا لے رہا تھا۔ اچھا، خزاجہ چٹان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔